बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा को इस वक्त आप समात मुशाहिदा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारा जारी है। आज के इस प्रोग्राम में ख़ुद महदवियत की मारिफत के उन्वान से कि ख़ुद महदवियत क्या चीज़ है और इसके क्या हक़ाइक़ है, इस उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और दर हकीकत महदवियत जो कि बाज़ लोगों ने शायद यही सोचा होगा और कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि महदवियत महज़ शिया अक़ीदा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे उलमाए तसन्नुन ने ये तो कबूल कर लिया कि इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़हूर होगा, लेकिन ग़ैबत इमाम के मुनकिर हो गए। बाज़ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये तो कह दिया कि इमाम का ज़हूर होगा, यानी इमाम की ज़हूर से मुराद उन्होंने विलादत ले दी, यानी ख़ुद विलादत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के मुनकिर हो गए। बाज़ लोगों ने हुकूमत हज़रत का इनकार कर दिया, बाज़ लोगों ने ग़ैबत कुबरा और ग़ैबत सुग़रा का इनकार कर दिया। यानी अगर कुल्ली तौर पे देख ली जाए तो जुज़वियात में इख्तिलाफ़ ज़रूर है, लेकिन कुल्लियात में जैसे ख़ुद हज़रत आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे या उनकी विलादत होगी या हमारे अक़ीदे के मुताबिक, बल्कि अक़ीदा क्या हकीकत है कि इमाम का ज़हूर होगा और इमाम की विलादत पहले से हो चुकी है। इस चीज़ में कि इमाम बशरियत को निजात देने वाले होंगे, यानी जिसको आप मसीहा कहलवाले या जिसको आप मुंजी कहलवाले या उनको आप खुदा का नुमाइंदा करार दें, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। चूँकि बैनुल मज़ाहिब से मुराद की एक तरफ तसन्नुन है और एक तरफ तशय्युअ है, इसमें यह मसला बिल्कुल मुत्तफ़िक़ुन अलैह मसला है। लेकिन मुतासिफ़ाना बाज़ मुतासिब और दुश्मनान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता कि इसके कुलियत के ही मुनकिर हो गए। उन्होंने कहा कि ये कुछ है ही नहीं, मसला जो है फ़कत एतक़ादी मसला है। और बाज़ लोगों ने जैसे गामदी साहब जैसे लोगों ने ये कह दिया कि चूँकि बुखारी और सहीहैन यानी बुखारी और मुस्लिम में चूँकि इसका तस्करा मौजूद नहीं है तो बस ये नहीं है। हालांकि उसने भी ज़्यादती की है। क्या आपकी किताबें यही सहीहैन या आपकी दो किताबें हैं और कोई किताब नहीं है? बाकी कुतुब सुनन इब्न माजा आपकी किताब नहीं है। आप क्यों कहते हैं सिहाह सित्ता जब आप उसके ख़ुद के अहादीस की जाके मुनकिर हो रहे हो? उसके हदीस ही आपके लिए कोई, यानी ये दुश्मनी अहले बैत में आप ये काम करेंगे कि जो रिवायत मसलन सहीहैन में नहीं है तो आपकी जो बाकी कुतुब है उसमें मसलन सुनन इब्न माजा में मौजूद है, हज़रत इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का तस्करा मौजूद है, हुकूमत का तस्करा भी मौजूद है, तो आप क्या सुनन इब्न माजा को नहीं मानेंगे? क्यों फिर आप कहते हो सिहाह सित्ता जब आप उसके ख़ुद के रिवायात की मुनकिर हो रहे हो? तो फिर क्या होगा? और उसके सिहाह सित्ता के अलावा भी तो आपकी बहुत सारी मोतबर किताबें हैं जिसमें इमाम का तस्करा मौजूद है। तो बाज़ एक गिरोह जो है वो जो दलील पेश करते हैं वो दलील ही सराहतन वो दलील ही जहल के ऊपर दलालत करती है कि या आपका मुताला कमज़ोर है या आप नासबी हो, या नासिबियत है कि इंसान दुश्मन है अहले बैत में। चूँकि ये रिवायत तो मुसल्लम है कि अल महदियों मिन वुल्दी, मेहदी मेरे औलाद में से होंगे, जो रसूलुल्लाह के औलाद हैं उनके साथ तो पहले से ही आप लोगों की मुश्किल है। हालांकि बाज़ रिवायात में तो यहाँ तक आया
اور یہاں تک انہوں نے لکھا کہ مہدی ظاہر ہوں گے اور وہ شیخین سے افضل ہوں گے، شیخین سے افضل ہوں گے، ان کی فضیلت جو ہے وہ شیخین سے زیادہ ہوگی۔ یہ بھی موجود ہے آپ کی کتابوں میں کہ امام آخری زمانے میں آئیں گے، رسول اللہ کے اولاد سے ہوں گے اور وہ شیخین سے افضل ہوں گے، یہ روایت موجود ہے۔ تو کلی طور پہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہوں، بعض جو ہے چھوٹی موٹی شخصیات بھی ہے جو اس کی شاید ممکن ہے، چونکہ جو دین ہے، جو مذہب ہے، ان کے لباس بھی ان کو کوئی معرفی نہیں ہے، کوئی ان کو شناختی نہیں ہے کسی چیز کا، دین ان کا پیشہ ہی نہیں ہے، فیشنیبل ٹائپ کے لوگ ہیں۔ جو حالیہ میں ابھی ایک شخص ہے جو کسی ٹی وی کا اینکر ہے، وہ شخص بھی یہی کہہ رہا ہے، البتہ ان کی تو کوئی بساط ہی نہیں، کوئی، چونکہ دین آپ کا کام ہی نہیں ہے، دین تو وہ لوگ کریں گے جو دین کے وہ ہے، آپ تو خلاف دین، خلاف شرع ہر کام کر رہے ہیں۔ وہ شخص کیا کہہ سکتا ہے جس کو خود اس کے ظاہر اور باطن اور اس کا رہن سہن ہی اسلام والا نہیں ہے، تو ان کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حالیہ میں یہ مسئلہ اس شخص کے لیے نہیں ہے، وہ شخص تو اس کی کوئی بساط نہیں، کوئی وہی نہیں، وہ دین کا آدمی ہی نہیں ہے، تو اس کو دین کا کیا پتہ ہوگا۔ لیکن غامدی جیسے لوگ جو کہ خود اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی سکولر کہتے ہیں اور لوگ ان کے سننے والے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہمارا ایک ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کم از کم جا کے وہی صحاح ستہ کا ہی مطالعہ کر لو، تو پھر جا کے کم از کم آپ جا کے ایک نظر دے دیں کہ یہ نظر کیا ہے، صحاح ستہ کو پورا پڑھ لیں۔ جیسے ہمارے پاس کتب ہے، کتب اربعہ ہے، بعض میں سے ایک شیعہ اٹھ کے مسئلہ جو ہے کہ کتب اربعہ میں سے ایک میں موجود ہے، شیعہ کہ اس کا منکر ہو جائے تو سب شیعہ اس کو ڈانٹیں گے، وہ کہیں گے یہ خود ہمارے کتب میں، البتہ ہم صحاح اربعہ کبھی بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں اشکالات ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس صرف قرآن ہے۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ مثلا اخت القرآن کہتے ہیں، قرآن کی بہن ہے، یہ مسلم اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو غالباً یہ لوگ اخت القرآن کہتے ہیں۔ لیکن جو دوسری آپ کی کتابیں ہیں صحاح ستہ میں، اس میں بھی جا کے آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس تفاسیر موجود ہے، آپ جا کے کیوں آپ تفسیر در منصور کا کیوں مطالعہ نہیں کرتے؟ تفسیر کبیر کا مطالعہ کر لیں، وہاں آپ کو مہدویت کے آثار بھی مل جائیں گے، مہدویت کے بارے میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ 700 حدیث موجود ہے آپ کی کتابوں میں، ہمارے پاس تو تعداد بہت زیادہ ہوگی، آپ کے پاس بھی کم از کم 700 حدیث موجود ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی جا چکی ہے، شافعی نے بالکل کتاب لکھی ہوئی ہے فی احوال مہدی، باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، ایک نہیں بلکہ 35-36 پرانے نسخے موجود ہیں امام مہدی کے بارے میں۔ علماء تسنن نے کتابیں لکھی ہے، 35 کتابیں جو کہ پرانے نسخوں میں موجود ہے، اور یہ جو حاضر ہے اس میں اگر کلی حساب لیں اسے سینکڑوں کتابیں بن جائیں، سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ اگر یہ مسئلہ اتنا ہلکا مسئلہ ہوتا تو آپ کی کتابیں نہیں لکھتے، تو کم از کم سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی محو گفتگو رہیں گے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ معزز مہمان ہمارے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا
शेख इब्न अली हैदरी साहब मशहद मुक़द्दस से महव गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी क़िबला के साथ कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? शुक्र है, आप खैरियत से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। मौला आपको भी सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद, दर्स तदरीस के बावजूद आप तशरीफ़ ले आते हैं और इन मसरूफ़ ज़िंदगी में आप वक्त निकाल के मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। तहे दिल से क़िबला आपके शुक्रगुज़ार हैं। मेरे लिए भी मकाम शुक्र है कि इमाम ज़माना से मुताल्लिक जो आपका प्रोग्राम है, इस बंदों को आप दावत देते हैं, मैं भी आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। हुसैन टीवी से अपना आपको जो है निस्बत देना, ये भी खुद एक शर्फ की बात है और हमारा काम ही है अहले बैत का दिफा करे, बिलखुसूस इमाम ज़माना की मोहम्मद से मुताल्लिक लोगों तक पैगामात का दिफा करते रहे इंशाअल्लाह। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इंशाअल्लाह। सलामत रहे क़िबला, बुजुर्गवारी है आपकी, तशवीक फरमाते हैं आप। मैं आज की एक खुसूसी मौजू है क़िबला के ख़ुद दूसरे, चूँकि महदवियत जो है बैनुल मज़ाहिब मसला है, पहले सेगमेंट में मैं कुछ गुजारिशात दे रहा था। तो सबसे पहले एक मजहबी स्कॉलर थे पाकिस्तान में, उसका नाम है गामदी साहब। गामदी साहब ने मुतलकन महदवियत का इनकार कर दिया और शायद ये रस्ते जो है लोगों के लिए उसने हमवार कर दिए उर्दू ज़बान में कि आज के दौर में भी एक एंकर पर्सन एक शख्स है, उसने भी इस चीज़ का इनकार कर दिया महदवियत का। तो आज इसी रफ़े शोबा के लिए आपको ज़हमत दे चुके हैं। तो क़िबला मेरा सवाल ये है कि महदवियत कुरान और अहादीस में इसकी क्या अहमियत है, और इस मसले को अगर इस रफ़े इश्काल को क़िबला अगर आप रफ़ा करें, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इमाम महदी अलैहिस्सलाम हमारे शिया अकीदे के लिहाज से इमाम बरहक है और मासूम है, मंसूस मिनल्लाह, किस्मत पर फाइज है। बेशक वो लोग जो महदवियत के मुनकिर है या अकीदा महदवियत से नाशना है, हम उनको इमाम हुसैन टीवी के जरिए बताना चाहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद की मुताद्दिद आयात में अल्लाह ने बयान फरमाया है और रिवायात व हदीस के जिनको अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में लिखा है और अहले तशय्यो के यहाँ तो यानी भरमार हदीसें हैं जो इमाम ज़माना से मुताल्लिक है। तो पहले हम नाजरीन को या वो लोग के जो मसलन मुनकिर महदवियत है, जो इमाम ज़माना के वजूद के कायल नहीं है, या मसलन वो लोग जो इस अकीदे से ताल्लुक रखते हैं कि इमाम ज़माना भी पैदा नहीं हुए, पैदा होंगे, तो हम उनकी खिदमत में बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ने सूरह इसरा में इरशाद फरमाया, यौमा नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। अल्लाह फरमा रहा है हम इंसान को रोज क़यामत उसके इमाम के साथ महशूर करेंगे। तो लिहाजा मसलन अगर इस जमाने में कोई इमाम नहीं है तो फिर आप यानी तमाम अहले इस्लाम से मेरा सवाल ये कि आज के जमाने में जो लोग दुनिया से जा रहे हैं उनका हश्र किसके साथ होगा। और फिर कुछ लोग तो ये भी मानते हैं मसलन रसूल खुदा दुनिया से चले गए, उनसे तवस्सुल न करो, मर चुके हैं। तो जब मसलन खुदा न खास्ता, हमारा तो अकीदा नहीं है रसूल अल्लाह मर गए, क्योंकि रसूल अल्लाह बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हुए हैं और वो हमारे अमाल से वाकिफ है। जैसे अल्लाह ने कुरान फरमाया, तुम अमल करो, तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और मोमिनीन से मुराद वो भी तुम्हारा अमाल से बाखबर है। तो लिहाजा इस आयत से पता चला पैगंबर हमारे अमाल से वाकिफ है। तो लिहाजा उन लोगों के एतबार से जो लोग ये कहते हैं रसूल अल्लाह दुनिया से चले गए हैं, तो अगर रसूल अल्लाह मसलन इमाम मानते हैं, इमाम हमारे नजदीक भी इमाम थे, रसूल अल्लाह इमाम है, लेकिन उनके बाद भी उनके 12 जानशीन है जो मंसूस मिनल्लाह इमाम हैं
اور ان کو اللہ نے امامت دی ہے، اور رسول اللہ نے بھی ان کا نام بنام لے کے میرے بعد علی ہوں گے، پھر حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، یہاں تک کہ امام زمانہ تک ایک ایک کا نام رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا اہل اسلام سے یہ میرا سوال ہے کہ جب اس زمانے کا انسان یا رسول کے زمانے سے لے کے 11 ہجری سے لے کے اب تک جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وہ جب مریں گے روز قیامت ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی ہے، تو جو لوگ مولا علی کی امامت میں دنیا سے گئے ان کا حشر مولا علی کے ساتھ ہوگا، جو امام حسن کی امامت میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کا حشر امام حسن کے ساتھ ہوگا۔ لیکن 255 ہجری میں امام عسکر علیہ السلام کو مثلا ایک بیٹا ملا امام مہدی کے نام سے، پھر ان کی امامت کی ابتدا 260 ہجری سے ہوئی، کہ ان کا 260 ہجری میں امام زمانہ کے سر سے ان کے پدر بزرگوار کا سایہ اٹھ گیا۔ تو 260 ہجری سے لے کے اب تک جو دنیا سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ جب روز قیامت وہ کس کے ساتھ حشر ہوں گے اور کن کے ساتھ محشور ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس، یعنی ہر انسان کو ہم بلائیں گے اس کے وقت کے امام کے ساتھ۔ اور پھر اسی آیت کو میں ایک حدیث سے ربط دیتے ہوئے کہ جس کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، فریقین کے نزدیک یہ حدیث معتبر ہے، فریقین کے علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا، صحیح، من مات ولم یعرف امام زمانے فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا ہر زمانے میں ایک امام ہوگا۔ تو لہٰذا اگر مثلا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد جو ہے وہ امامت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ نہیں ہے، تو پھر اس میں جو لفظ آیا ہے اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ شخص کفر کی موت مرتا ہے۔ جیسے مثلا علی حمزہ یا عباسی جس نے مثلا ٹویٹ کیا ٹویٹر پہ امام زمانہ کے وجود کا اس نے انکار کیا کہ امام زمانہ نہیں ہے، اور انہیں بالکل منکر مہدویت ہو چکا ایک اداکار ہے جو پاکستان کا مشہور اداکار، تو اس کو بھی ہم جواب دے رہے ہیں کہ اس حدیث کا جواب لے کر آؤ کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت اور کفر کی موت مرے گا۔ لہٰذا امت اسلام کا یہ کام نہیں کہ وہ امام بنائے، بلکہ اس کا وظیفہ یہ کہ بنے امام کو قبول کر لے اور اس کو تسلیم کر لے اور اس کو اپنا امام مان لے۔ لہٰذا اس آیت کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ نے فرمایا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر سورہ اسراء کی مشہور آیت ہے۔ ایسے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، یعنی جو شخص مظلوم قتل کیا جائے گا اللہ نے کہا ہم نے اس کے ولی کو سلطہ عطا کیا، طاقت عطا کی، غلبہ عطا کیا، کس کے اوپر؟ قاتل کے اوپر۔ اور یہ کہ قتل کا جب انتقام لیا جائے اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے، انہو کان منصورا، اور جو یہ ولی ہے جو وارث مقتول کا اس کو منصور بنایا گیا، منصور جس کی مدد کی جائے۔ تو جب ہم نے اس کو روایت کے اعتبار سے دیکھا، تفسیر میں دیکھا، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہاں اس آیت میں مظلوم سے مراد امام حسین کی ذات ہے اور ولی سے مراد امام زمانہ ہے۔ لہٰذا امام زمانہ کا وجود قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے ایک آیت اللہ نے اسی سورہ اسراء میں ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا، اور اس وقت جو ہے اسلام ہی اسلام ہوگا اور باطل جو حکومتیں ہیں وہ نشت و نابود ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ امام زمانہ کا وجود ہے، اور امام زمانہ کوئی افسانی شخصیت نہیں ہے بلکہ قرآن اور روایت اور حدیث سے ان کا وجود مبارک اور وجود نازنین ثابت ہے۔ اور پھر میں ایک سوال آیت کی شکل میں تمام علماء اسلام سے کروں گا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ والذی ارسل رسولہ وہ کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ہدایت کے ساتھ، تو تفسیر میں ہدایت سے مراد یعنی قرآن مجید کے ساتھ، یعنی وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو قرآن مجید کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ لام جو ہے لام تعلیل علت بتا رہا ہے، یعنی اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تاکہ دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دے سکے اور چاہے یہ بات مشرکین کو ناگواری گزرے۔ تو لہٰذا میرا ایک سوال
یہ ہے امام حسین ٹی وی کے ذریعے سے کہ رسول کے زمانے سے لے کے آج تک مسلمان مجھے بتائے کیا دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ گیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اگر غالب نہیں آیا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ دین حق یعنی دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غلبہ اس کا ہو جائے، تمام ادیان پہ غالب آ جائے۔ کیا رسول کی بعثت جو ہے وہ صحیح نہیں تھی، یا قرآن کی آیت میں جو چیلنج ہوا ہے یہ چیلنج صحیح نہیں ہے؟ اگر کوئی مسلمان قرآن کی آیت میں شک کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اللہ میں تعلیل ہے، لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ یہ دین مبین، دین حق جو ہے تمام ادیان پہ غلبہ پیدا کرے، مسلط ہو جائے، اور چاہے یہ بات مشرکین کو ناگواری کیوں گزرے۔ تو جب اب تک دین اسلام تمام ادیان پہ حق کا، حتیٰ کہ زمانے رسالت میں بھی تمام ادیان پہ غالب نہ آیا، بلکہ زمانے رسالت میں دین اسلام پوری دنیا میں پہنچا بھی نہیں تھا، تو پھر اس آیت کا کیا مفہوم؟ ایک مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم بتائے مجھے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے، لہٰذا جب ہم نے اس کی تفسیر دیکھی تو یہی کہ جب رسول کا آخری وارث یعنی امام زمانہ کی شکل میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام قیام فرمائیں گے، تو اس دن اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ بے شک اگر امام زمانہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو پھر ان آیتوں کے مفاہیم ناقص ہو جائیں گے، ان آیتوں کا مفہوم نظر ہی نہیں آئے گا۔ یعنی امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو اس وقت دین اسلام کا بول بالا ہوگا اور تمام ادیان کے اوپر جو غلبہ ہوگا وہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں قرآن کی جس سے امام مہدی سے متعلق بات کی گئی ہے اور گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں جس میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ یعنی کافر یہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یعنی کافر چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے خاموش کر دے، بجھا دے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو ناگواری کیوں نہ گزرے۔ تو یہاں بھی نور سے مراد جو ہے امام مہدی کی ذات والا صفات ہے، یعنی اللہ امام زمانہ کو پیدا کر چکا ہے اور اللہ امام زمانہ کو ظاہر کرے گا، امام زمانہ کو کا ظہور ہوگا، چاہے یہ بات کافروں کو ناگواری کیوں نہ گزرے۔ بے شک۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، نرید ہمارا ارادہ ہے ان نمن، احسان کرے، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں کے اوپر کہ جنہیں زمین پر ضعیف و کمزور قرار دیا گیا، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور انہی لوگوں کو ہم زمین پر امام بنائے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی لوگوں کو وارث بھی بنائے۔ تو اس حدیث کی تفسیر میں امام السلام سے بھی ہے اور مولا علی سے بھی اس آیت کی تفسیر ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہاں پہ جو لوگ مستضعفین ہیں وہ آل محمد ہے۔ جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا تو آل محمد علیہ السلام کو جو اذیتیں پیش کی گئی تھی اب وہ اذیتیں خوشحالی میں تبدیل ہوگی اور امام زمانہ آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی آیت بتا رہی ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں۔ جی ایسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور دیگر آیات ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ یعنی یہ زمین جو ہے وہ اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ، اب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رب الارض سے مراد جو ہے امام الارض ہے، یعنی جو زمین کا رب ہے اس سے مراد کون ہے؟ وقت کا امام ہے، اور فرمایا اس سے مراد ہمارا بیٹا ہے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا اماموں کے بیان کے اعتبار سے بھی قرآن کی جو آیتوں کی تفسیر کی گئی وہ امام زمانہ کے وجود ناظرین کے ذریعے سے تفسیر کی گئی ہے۔ اور بلکہ ایک آیت میں جو مثلا اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، یعنی رسول کہہ دیجئے غیبت اللہ کے لیے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں بھی مسلمان بتائیں کہ وہ کس چیز کا اللہ انتظار کر رہا ہے۔ بے شک، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو پردہ غیب میں ہے اور اللہ کہہ رہا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہاں بھی انتظار سے مراد یعنی جو منتظر ہے یہ ذات کوئی دوسری نہیں ہے، امام زمانہ کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ نے اپنی حدیث میں فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی سب سے بلند اور افضل ترین جو عمل ہے میری امت کا وہ امام زمانہ کا انتظار ہے۔ بے شک
تو لہٰذا یہ تمام آیتیں اور روایتیں کس بات پہ دلالت کر رہی ہے؟ یعنی امام زمانہ کے وجود نازلین کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ اور آئیے شروع کی جو سب سے پہلی سورہ بقرہ کی آیت ہے، جہاں سے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں پہ جو ہمارا شاہد جملہ ہے وہ بالغیب ہے۔ امام زمانہ سے متعلق جملہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہاں غیب سے مراد جو ہے وہ 12ویں کی غیبت ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام دلیل ہے کس کے اوپر؟ امام زمانہ کے وجود نازل کے اوپر۔ اور ایک سورہ قدر جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں کو چاہیے جب وہ مناظرہ کرے تو سورہ قدر کے ذریعے سے مناظرہ کرے۔ اب اس میں کیا سورہ قدر میں جو مہم چیز ہے، یہ تو پورا آیت ساری آیت مہم ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو اس میں ملائکہ نازل ہوتے شب قدر میں۔ لہٰذا یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں، اور یہ تنزل فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ تب سوال یہ کہ یہ ملائکہ جو شب قدر میں نازل ہوتے ہیں کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ امت مسلمہ سے ہمارا سوال زمانے میں فرشتے شب قدر میں پاتے تھے، لیکن رسول کے بعد سے لے کے آج تک یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے بعد فرشتے کس کے پاس آ رہے؟ اللہ اکبر۔ کسی کے نام کو تو بے شک کوئی تو دعویٰ کرے کہ ماہ رمضان میں فرشتے شب قدر میرے پاس آئے تھے۔ کوئی انسان تو بولے، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی خطیب، کوئی یہ تو اعلان کرے بھائی اس بار جو فرشتے آئے تھے وہ میرے پاس آئے تھے۔ اب انسان قبلہ اتنا شریف تو نہیں ہے کہ وہ دعوے نہ کرے اتنے بڑے بڑے۔ وہ دعوے کرنے پہ آ جائے تو اس نے خدا کا دعویٰ کیا، دعوے کرنے پہ آ جائے نبوت کا دعویٰ کیا، دعوے کرنے پر آ جائے تو اس نے اتنے دعوے کیے انسان نے، لیکن آج تک انسان اس دعوے سے ڈر رہا ہے کہ فرشتے میرے پاس نازل ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ فرشتے اگر اس کے پاس آ گئے تو یہ خود نہیں رہے گا، یہ خود دنیا کو چھوڑ دے گا، تو لہٰذا یہ دعویٰ نہیں کرتا فرشتے میرے پاس آئے۔ تو لہٰذا ماننا پڑے گا فرشتے اس گھرانے میں اور اس شخص کے پاس آتے ہیں جس کے گھرانے کی فرشتے خدمت کرنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ جس گھرانے میں فرشتے کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی جھولا جلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی لباس لے کر آتے ہیں، کبھی تلوار لے کر آتے ہیں، کبھی یتیم مسکین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لہٰذا اسی گھرانے کی فرد کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ امام مہدی کے اوپر فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ بے شک۔ سلام حتی مطلع الفجر، الفجر سے مراد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فجر سے مراد جو ہے فجر طلوع ظہر امام زمانہ، سبحان اللہ، یعنی جب امام زمانہ ہوگا تو وہ فجر سے مراد ہے، اس دن جو ظہر ہوگا، تو یہاں پر یعنی فجر سے مراد اسی کو لیا گیا۔ ایسے اللہ رسول عصر میں جو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان کا جی جب دیکھا تو پتہ چلا عصر سے مراد جو ہے عصر ظہر امام زمانہ ہے، یعنی اللہ کا قسم کھا رہا ہے وہ امام زمانہ کے زمانے میں جو ظہور ہوگا، جس وقت ظہور ہوگا اس وقت کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ تو تفسیر میں اختلاف ہے، عصر عاشور کی قسم بھی ہے، عام زمانے کی قسم بھی ہے، لیکن ایک عصر سے مراد کیا ہے؟ ظہور امام زمانے، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو ایسی بہت ساری آیت قبلہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو امام زمانہ کے وجود نازلین کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ آئیے روایت کی طرف بھی جاتے ہیں، روایت میں بھی دیکھتے ہیں امام زمانہ کا وجود روایت کے اعتبار سے علماء نے کس انداز سے امام کے اوپر بحث کی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بیان کیا کہ اپنی کتابوں کو آدمی پڑھے، ان میں بھی مثلا نظر آئے گا امام زمانہ کے سلسلے میں کتنی حدیثیں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں سب سے مشہور کتاب سے بخاری کے علاوہ جو اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، کتاب ہے سوائق محرقہ۔ جی سوائق محرقہ یہ احمد ابن حجر عسقلانی حیثمی کی کتاب ہے، جو شہرت یافتہ کتاب ہے اور جس کو ضد شیعت میں لکھا گیا، اور اس کو ضد میں اس کتاب کو لکھا گیا سوائق محرقہ، یعنی جلانے والی بجلی۔ تو اس جلانے والی بجلیوں کے اندر بھی ایک عنوان دیا ہے اس نے، یعنی امام زمانہ متعلق روایت کو لے کر آیا، اور روایت بھی ایک عجیب و غریب روایت لے کر آئے۔ ابن حجر عسقلانی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من انکر خروج المہدی فقد کفر ما انزل علی محمد، یعنی جو شخص بھی امام زمانہ کے خروج کا انکار کرے، امام زمانہ کے قیام کا انکار کرے، تو اس شخص نے تمام ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد کی ذات پہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک۔ فرمائے جو شخص بھی قیام
امام زمانہ ظہور امام زمانہ کا انکار کر دے تو وہ شخص برابر ہے اس شخص کے کہ جو تمام ان چیزوں کا منکر ہو جو رسول کی ذات کے اوپر اللہ نازل کیا. اب دیکھیں ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں مثلا شریعت رسول پہ نازل ہوئی, قرآن رسول پہ نازل ہوئے, احکامات رسول کے اوپر نازل ہوئے, تو اس کا مطلب یہ اگر کوئی ظہور امام کا انکار کر دے, قیام امام زمانہ کا انکار کرے تو منکر ہے. اس کا وہ کہ اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا جو سرکار دو عالم کی ذات پہ نازل ہوئی. یعنی اس کا مطلب وہ قرآن کا منکر ہے, وہ احکامات الہیہ کا منکر ہے. تو اگر کوئی قرآن کا انکار کر دے مسلمان تو نہیں ہو سکتا, وہ تو کافر ہی ہوگا. تو لہٰذا آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی وید کے سلسلے میں امام زمانہ کا وجود ہی نہیں ہے یا امام زمانہ پیدا نہیں ہوئے ہیں, یہ انکار کر رہا ہے خروج سے یا قیام امام زمانہ سے, تو ان کی کتاب جو مشہور ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے, اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اس کا جواب دے کہ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من انکر خروج المہدی فقد کفر, جو انسان امام زمانہ کے خروج کا ان کے قیام کا انکار کرے فقد کفر, یقیناً اس نے انکار کیا ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ پیغمبر کے اوپر نازل ہوا. یعنی یہاں پر قیام امام مہدی کو تعدل اور متعادل اور برابر اور مساوی قرار دیا کس چیز کا؟ اس چیز کا جو پیغمبر کا نازل ہوا. اور انکار کے اعتبار سے قرار دیا کہ اس کا ہم پلہ جو کچھ پیغمبر پہ نازل ہوا اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو یعنی اس کے انکار کے برابر رکھا. جو امام زمانہ قیام کا منکر ہے اس چیز کا منکر ہے جو پیغمبر کے پر نازل ہوئی. یہ اہل سنت کے مشہور عالم ابن حجر اسقلانی حیثمی نے لکھا. اور ایک بات انہوں نے اپنی اس کتاب سوائق محرقہ میں لکھی کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہو. اللہ اکبر. اور ایک اور عالم جو مشہور عالم ہے فرقہ شافعی تعلق رکھنے والے ہیں, ان کا نام ہے یوسف ابن یحییٰ المقدس شافعی, مذہب شافعی سے تعلق ہے. انہوں نے بھی ایک عجیب حدیث اپنی کتاب میں لکھی جس کا نام ہے کتاب کا ابن الدرر, یہ مشہور کتاب ان کی. اس میں لکھا من کذب بالمہدی فقد کفر, جو امام مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ دیکھیں امام زمانہ کو امام مہدی کو جھٹلائے, ان کی تکذیب کرے, وہ کافر ہے. تکذیب کس اعتبار سے کریں؟ مثلا یہ ہے کہ وہ ظہور نہیں کریں گے, ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. لہٰذا چاہے کوئی اداکار ہو, چاہے کوئی مثلا کتنا بظاہر مومن ہو, اگر کوئی امام زمانہ کا منکر ہے یا ان کا انکار کر رہا ہے وہ اس روایت کے اعتبار سے کافر ہے. اللہ اکبر. وہ دائرہ اسلام سے. بے شک. اور آپ کی خدمت میں ایک رائٹر اور ایک مورخ اور ایک مصنف جو مشہور ہے سلیمان قندوزی, جنہوں نے کتاب لکھی ینابیع المودت, جو شہرت یافتہ کتابیں لکھی. انہوں نے 10 سے زیادہ حدیثیں اپنی کتاب میں امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے سے نقل فرمائی ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا اس حدیث کو. اس میں یہ کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا چوتھا بیٹا جب ظہور کرے گا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو یہ بھی کون ہے؟ سلیمان قندوزی الحنفی, یعنی مکتب حنفی سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے مثلا لکھی. شافعی کے بھی عالم آگے, حنفی کے بھی آگے, مالکی ابن سباغ مالکی, ان کی کتاب بڑی مشہور ہے فصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں, ان کے لقبات کو لکھا اور ان کی کنیت کو لکھا. انہوں نے یہی تاریخ لکھی امام زمانہ کی ولادت کی جو اہل تشیع نے تاریخ لکھی. انہوں نے فصول المہمہ میں لکھا کہ امام زمانہ 255 ہجری میں شہر سامرہ میں پیدا ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. تو جب وہ پیدا تو لہٰذا آپ کے عالم کہہ رہے پیدا ہو چکے ہیں تو پھر اس کا انکار کرنا جو ہے گویا کہ اپنے عالم کو جھٹلانا. اور انہوں نے لکھا کہ امام زمانہ کی جو مشہور کنیت ہے وہ ابو القاسم. اور پھر القابات لکھے. القابات میں ان کے جو القاب مشہور ہے الحجت, المنتظر, الصالح اور صاحب الزمان, اور مشہور ترین لقب ان کا المہدی ہے. یعنی انہوں نے اپنی کتاب فصول المہمہ کو تحریر کی. اور ایسے ہی مثلا ایک عالم ان کے یوسف شافعی, انہوں نے بھی لکھا اپنی کتاب کے اندر فی اخبار امام زمان, ایک کتاب ان کی ہے اسی نام کی ہے. اس میں لکھا کہ جو شخص مثلا کہتے ہیں امام زمانہ کی اتنی طولانی عمر کیسے ہو سکتی ہے, وہ کہہ رہے کہ یہ طولانی عمر ممکن ہے اور یہ حد امکان ہے کا جو اللہ عیسیٰ اور خضر کو طولانی عمر دے سکتا ہے وہ امام مہدی کو بھی طولانی عمر دے سکتا ہے. بے شک. تو یہ حدیث اہل سنت کے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہے.
اہل تشیع تو امام زمانہ کو امام برحق، معصوم اور منصوص من اللہ تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے یہاں تو اصول کافی کے اندر حدیث موجود ہے، لولا الحجۃ لساقط الارض باہلها، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے. تو زمین کا نہ دھسنا اس بات کی دلیل ہے کوئی حجت ہے جو زمین کو تباہ برباد ہونے سے بچائے ہوئے ہے. بے شک بے اور شک. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ہادی رہا ہے، رہبر رہا ہے، اللہ کی طرف سے رہنما رہا ہے، نمائندہ رہا ہے، اور پھر ہم مسلمانوں سے اور عالم اسلام سے یہ کہیں گے دیکھو اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ اس نے زمانے کو حدیث سے خالی نہیں کیا. یعنی سب سے پہلے جو انسان دنیا میں آیا حضرت آدم کی شکل میں، ان کے سر پہ اللہ نے تاج خلافت رکھا، تاج نبوت رکھا، تاج عصمت رکھا، اور نے سب بنایا. ان کے بیٹے حابیل و قابیل، بی بی حوا. تو اب مثلا جب اللہ چھوٹے سے ایک پریوار کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ سکتا تو آج پوری دنیا کو بغیر ہادی کے اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. لہٰذا یہ حدیث ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ امام زمانہ موجود ہے، اور انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا. اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلکہ شیعہ نہیں، آج ساری دنیا تڑپ رہی ہے کہ کوئی منجی عالم بشریت آ جائے تاکہ ہمیں اس دنیا کی مہنگائی اور اس دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس دنیا میں جو مار کاٹ ہو رہی ہے ہمیں نجات دے دے. اب اس کو اپنی اپنی زبان میں بہت سے لوگوں نے کالے کی کہا ہے، ہندو کے یہاں کالے کی نام کا آئے گا، تو لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ امام زمانہ کہتے ہیں. یعنی ہر انسان کے اندر عقیدہ ہے کہ ہاں کوئی آئے گا جو ہمیں اس مصیبت سے اور اس ظلم و ستم سے نجات دے گا. ہم دنیا سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آنے والا شخص ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زمانہ، امام مہدی ہوں گے کہ جو ظلم و ستم سے دنیا کو خالی کر دیں گے، اور عدل و انصاف اس دنیا میں پھیلے گا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور وہ اسی روش، اسی طریقہ اور اسی انداز سے آئیں گے جو انداز رسول اللہ کا ہوگا. یہاں تک کہ نام بھی وہی نام ہوگا اور کنیت بھی وہ کنیت ہوگی. رسول کا نام محمد، امام زمانہ کا نام بھی محمد ہوگا. رسول کی کنیت ابوالقاسم، امام زمانہ کنیت بھی ابوالقاسم. بے شک بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے حدیث اور روایات کی روشنی میں واضح کر دیا کہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ محض شیعوں کا عقیدہ نہیں بلکہ یہ ایک بین الفریقین کا عقیدہ ہے، بلکہ خود مہدویت پورے دنیا کا عقیدہ ہے، پورے جتنے بھی مذہب رکھنے اور دین رکھنے والے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آخر میں قبلہ اگر کوئی پیغام ہے مختصراً مومنین کے لیے تو بسم اللہ کیجیے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ مومنین کی خدمت میں کہ آج اگر جو مہنگائی کا زمانہ ہے اور آج جو مثلا بہت سارے لوگ پریشان ہیں، تو جس اعتبار سے بھی پریشان ہے انہیں پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ پریشان وہ جس کو کوئی وارث نہ ہو. آپ اپنا وقت جو ہے کچھ وقت کیجئے امام زمانہ سے متعلق، اپنے وقت کے امام کو یاد کرے، اپنے امام سے اپنی باتیں شیئر کرے، اپنے امام سے آپ توسل کرے اور امام زمانہ کو یاد کرے. اور بلکہ ابھی 2 منٹ کا ایک واقعہ اس کے اندر پیغام بھی ہے مومنین کے لیے اور پھر زحمت تمام ہے. ایک ہندوستان کہ جس کو مثلا قتل کے کیس میں پھنسایا گیا اور اس کو سزا ہونے والی تھی، وہ ایک عالم کے پاس آیا، ایک سید کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اس مشکل سے نجات دو، کیا مشکل سے نجات مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا وقت کا امام زمانہ، تم ان سے جا کے توسل کرو، انشاءاللہ تمہیں نجات ملے گی. تو وہ گیا ایک جگہ پہ، ایک سناٹے والی جگہ پہ، اور امام زمانہ کو پکارا. 5 گھنٹے تک امام زمانہ کو پکارتا رہا. تو امام زمانہ تشریف لائے. امام زمانہ نے اس کی مشکل کو حل کیا اور کہا کہ تم ایسا ایسا کام کرو تو اس کیس سے تم بری ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ میں تو آپ کو مانتا بھی نہیں، میں تو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ بڑے پریشان ہیں، آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو امام زمانہ نے فرمایا اگر تمہاری طرح کوئی مسلسل ہمیں پکارے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اگر تم 5 گھنٹے سے مسلسل پکار رہے ہو، لہٰذا جو ہمیں پکارتا ہے ہم کائنات میں مشکل کشا ہے، ہم ان کی مشکل کو آسان کریں گے. تو لہٰذا ہمارے اندر بھی ایک تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی جو ہے ایک امام زمانہ کے فراق کی تڑپ ہو، امام زمانہ کو یقین کے ساتھ پکارے اور ان دعاؤں کو پڑھے جو امام زمانہ سے متعلق ہے. امام زمانہ کی سلامتی کی نمازیں پڑھے، امام زمانہ کا صدقہ نکالے، امام زمانہ سے اپنا آپ کو قریب کرے. تو یہ سب سے اہم چیزیں اور سب سے دعا
दुआ ये कि इमाम ज़हरा के ज़ोहर की दुआ करें सारे मोमिनीन, क्योंकि इमाम का जोर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह कुरान ने कहा यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिनून, जब इमाम का जोर होगा तो मोमिनीन खुशहाल हो जाएंगे। बेशक बेशक। क़िबला मौला आपको सलामत रखे। आपसे दिल तो नहीं कर रहा कि आपसे इजाज़त ले, चूँकि ज़ाहिर है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश मज़ीद नहीं है। मौला आपको सलामत रखे। मशहद मुक़द्दस में चूँकि आप तशरीफ़ फरमा है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान के लिए आपसे इल्तिमास दुआ करते हैं, और करबला मुक़द्दसा में भी आपकी तरफ से और आपकी पूरी फैमिली की तरफ से यकीनन नायब ज़ियारा और दुआ गो है। सलामत रहे क़िबला। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये थे हमारे साथ हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना इब्न अली हैदरी साहब मशहद मुक़द्दस से खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, और बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई, मखसूसन उन लोगों के लिए जो महदवियत के मुनकर है। और ज़्यादातर महदवियत के मुनकर जो लोग पाए गए हैं तारीख़ में, या ख़ुद जो है उन्होंने इस हकीकत का इनकार कर दिया, ज़्यादातर अहले तसन्नुन को पाया गया। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो है इसमें से कुछ, तमाम अहले तसन्नुन के लिए बात हम नहीं अर्ज़ कर रहे, लेकिन इसमें से कुछ जो तादाद है वो नवासिब की तादाद है, जो बहुत ज़्यादा नासबी है और ख़ुद अहले बैत के फ़ज़ाइल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि ये लोग जो है वो अहले बैत के फ़ज़ाइल को बर्दाश्त नहीं करते, और इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी चूँकि अहले बैत में से है और वाज़ेह रसूलुल्लाह के हदीस मौजूद है, तो इन लोगों को तकलीफ़ ये होती है कि जो फ़ज़ाइल अहले बैत के लिए वही सहाबा के लिए होनी चाहिए। ज़िद पे अड़े हुए हैं, ज़िद पे अड़े हुए हैं कि ये फ़ज़ाइल जितने अहले बैत के लिए हैं कुतुब में, ये सहाबा के लिए होनी चाहिए। तो अब ये बात जो है वो ज़िद शिया में ये लोग करना चाहते हैं, या शिया को ज़्यादा जो है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चूँकि हमारे मजालिस और महाफ़िल में जैसे वाज़ेह है कि बाकायदा ज़िक्र जो है सिर्फ़ अहले बैत का ज़िक्र करते हैं, और दूसरे ज़िक्र से हमें जो है वो जिसको कहा जाए, वो एक ज़ाकिर और आलिम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कह दिया था, फरमाया कि हमें वक्त ही नहीं होता ज़िक्र अहले बैत के अलावा और ज़िक्र अली के अलावा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा कोई सुनता ही नहीं है। तो बात वही है कि यकीनन नहीं सुनता कोई। हमारे यहाँ जो ज़िक्र है महाफ़िल में हो या मजालिस आज़ा में हो, ज़िक्र जो है वह अहले बैत का है, बाकियों के ज़िक्र हम नहीं करते, चूँकि फ़ज़ाइल है ही नहीं। जब नहीं है फ़ज़ाइल तो किसके फ़ज़ाइल बयान करे और कैसे फ़ज़ाइल बयान करे। बाज़ की जो है बुज़ुर्गी अल्लाह के यहाँ नहीं है, हम उसको बुज़ुर्ग बनाने के चक्कर में रहेंगे तो ख़ुद अपना वक्त भी बर्बाद कर देंगे और साथ में दीन से भी हाथ धो के बैठ जाएंगे। तो ये काम तो हम कर नहीं सकते, चूँकि रोज़े क़यामत भी हक़ है, योम हिसाब भी हक़ है, क़ब्र भी हक़ है, तो अपने आप को बर्बाद नहीं कर सकते। इन लोगों के पीछे जो लोग बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए दुआ है कि खुदा उनको अगर हिदायत के लायक है तो हिदायत दे दे, वगरना उसको ऐसे ही तबाह बर्बाद करके रखें और तबाह बर्बाद कर दें उनको। चूँकि ज़ाहिर है कि जो शख्स जो है वह बात बात पे अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, लाखों दलील भी पेश करे लेकिन उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं कर रही, तो यकीनन उसके लिए बर्बादी ही है और नेस्त व नाबूदी ही है उसके लिए। तो हमारा जो है अकीदा है अहले बैत की विलायत और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में है, और उनके दुश्मनों से भी इजहार बरात करते हैं और उनसे फिर दुनिया वल आखिरा हम बेजार है, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत करते हैं। और इसी उन्वान से चूँकि इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अहले बैत में से हैं और इमाम है, वक्त के बरहक इमाम है, हुज्जत खुदा है। एक चीज़ जो नहायत ज़रूरी है वो है दुआ हज़रत के हुज्जत के लिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।